औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास वीडियो बनने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत ही अज़ीज़ महीना, बहुत ही दिल के करीब महीना रजब का हवाला दे रहे हैं। रजब के हवाले से आपको कुछ वज़ाइफ बताएंगे, कुछ इबादात बताएंगे। माह रजब के मखसूस इबादात आपको बताने जा रहे हैं। माह रजब की फ़जीलत क्या है, और इसके अलावा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का एक ऐसा वाक़या जो आपके रिज़्क़ की तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। जब तक आप वो फेल करोगे तब तक आपके रिज़्क़ में तंगी नहीं होगी। अच्छा जी, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो फिर आप बराह मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो आगे जाकर जब वीडियो की क्लोजिंग कर रहे हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि माह रजब की फ़जीलत क्या है। माह रजब का शुमार उन महीनों में होता है जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं। उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना माह रजब का महीना है। ये इज्जत वाले महीने हैं। माह रजब के महीने में जितनी भी इबादत की जाती हैं उसमें ख़ास अजर उस पे मिल रहा होता है। जितने भी नेक अमल हम करेंगे उन पे ख़ास अजर मिलेगा, उनका ख़ास सवाब मिलेगा। बहुत सी रवायात में ये चीज़ मिलती है कि माह रजब में जितनी भी इबादत हम करेंगे उसका सवाब ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने की इबादत है। माह रजब के लिए एक और बड़ी प्यारी बात ये भी कही जाती है कि रजब अली का महीना है। रजब में रमज़ान की तैयारी की जाती है। रजब और शौबान में रमज़ान की तैयारियां की जाती है। रमज़ान का इस्तक़बाल किया जाता है। रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए इबादत की जाती है। इबादत तैयार हो रही होती है। घर की सफाई निस्फ़ ईमान है। ईमान के हिस्से को मुकम्मल किया जा रहा होता है। अपने घरों में ईमान का एहतमाम कर रहे होते हैं, हम सफाई का एहतमाम कर रहे होते हैं। मखसूस रोज़े देख रहे होते हैं जो रजब में हमने रखने होते हैं। रजब के महीने में मखसूस रोज़े जो होते हैं वो रखने की फजीलत बड़ी है। अल्लाह पाक ने बड़े ही गुनाहों को माफ़ कर दिया है रजब के महीने के रोज़ों के बदले में। रजब के महीने में मखसूस नमाज़ें अदा की जाती हैं, मखसूस वज़ाइफ किए जाते हैं जो ख़ास रजब के महीने से होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। तो रजब के महीने में बड़ी ही इबादत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और जितनी ज़्यादा हम इबादत करेंगे हमें उससे कहीं ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। रजब के महीने में मैं आपको ये बताऊं कि इबादत कौन कौन सी करनी चाहिए। ख़ास जो ख़ास इबादत है, कबूलियत है, दुआओं की कबूलियत रजब के महीने में हो रही होती है। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती वो रजब में इबादत कर ले और अल्लाह पाक को राज़ी कर ले। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, जिसकी ख्वाहिशात मुकम्मल नहीं होती, वो रजब के महीने में अल्लाह पाक को राज़ी कर ले। रजब के महीने में ये भी कहा जाता है कि नफल नमाज जो अल्लाह पाक को बहुत अजीज़ है, नफल नमाज का एहतमाम करें, इस्तग़फ़ार का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, मामूल बना लें, चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ें। इसके अलावा आपको एक और बात बताऊं कि रजब के महीने में दुरूद पाक का जो है बहुत ज़्यादा दुरूद पाक का वर्द करें, कुरान पाक की तिलावत करें। ये वो मामूल है हमारे, जो हमारे मामूल होने चाहिए, जो दिन में हमारे मामूलात होने चाहिए, आम दिनों में भी होने चाहिए, चाहे वो रजब का महीना है या चाहे शाबान का है, चाहे ज़िलक़द का है, चाहे ज़िलहज का है, चाहे रबीउल अव्वल है, कोई भी महीना है। लेकिन कुछ ख़ास महीने ऐसे होते हैं जैसे रबीउल अव्वल में दुरूद पाक का तोहफ़ा हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात पे भेजने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि काश मेरा इतना दरूद पाक हो जाए, मैं रबीउल अव्वल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजूँ, तोहफ़तन पेश करूँ, हदियतन पेश करूँ। तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जो इबादत में ख़ास मज़ा दे रहे होते हैं, ख़ास लुत्फ़ दे रहे होते हैं। इबादत में तो हर महीने, हर घड़ी, हर दिन लुत्फ़ ही लुत्फ़ है ना। जो इबादत कबूल हो जाए उसमें बड़ा लुत्फ़ है।
لیکن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں زیادہ عبادت کرنے سے زیادہ لطف آتا ہے۔ اچھا جی، آپ کو میں نے بات کیا بتانی ہے کہ ماہ رجب کا ایک بڑا ہی خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ خاص وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گی کہ ہم میں سے وہ بہن بھائی جو رزق میں تنگی کے حوالے سے پریشان ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ رزق میں چاہے کچھ بھی کچھ کر لے، رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، رزق کما رہے ہیں، گھر کے 4 بندے کما رہے ہیں، گھر میں برکت ہی نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رزق کا ہمارے گھر کا ایک ہی کفیل ہے کمانے والا، لیکن خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے تمام بہن بھائیوں کے لیے ایسی تمام پریشانیاں جو رزق کے حوالے سے ہیں، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہی ہوں یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک تحفہ ہے، غور سے سنیے گا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک بار فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں تھا، تو مسجد میں جب بیٹھا تو ایک شخص آیا، بڑا ہی پریشان، بڑا ہی پرسان حال، بڑا ہی غریب۔ وہ آ کے کہتے ہیں کہ اے عمر، میں محنت کر کر کے تھک گیا ہوں، میری بوڑھی ہڈیوں میں دم نہیں رہا، میں محنت کیسے کروں؟ میں محنت کر کر کے تھک گیا ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میرے رزق میں برکت آ جائے، اب تو کمانے کا جو ہمت ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا تو واقعی محنت کرتا ہے؟ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، میں واقعی محنت کرتا ہوں اور میں بہت محنت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا پھر ایک اور وجہ ہے، کیا تو فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ اب وہ جو مزدور شخص تھا، وہ جو پرسان حال بوڑھا شخص آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی قضا ہو جاتی ہے تھوڑی سی شرمندگی کے ساتھ۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ تم نے دین کے رزق کی کنجی چھوڑ دی ہے۔ کنجی کہتے ہیں چابی کو، چابی جب تک آپ کے نہیں لگے گی تو آپ کا چاہے اس میں جتنے مرضی ہیرے جواہرات ہے، اس لاک کے اندر، اس تالے کے اندر جتنے مرضی ہیرے جواہرات ہیں، ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس کنجی نہیں ہوگی، چابی نہیں ہوگی۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم نے دین کے رزق کی کنجی چھوڑ دی ہے۔ جب کنجی چھوڑ دی ہے، کنجی ہی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو رزق کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ بڑے انہوں نے گہری بات کہی تھی، اس بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سمجھیں کہ عمر بن خطاب نے فرمایا تم نے دن کے رزق کی کنجی چھوڑ دی ہے۔ وہ سارا دن جو ہم نے رزق کے لیے محنت کرنی تھی، کوششیں کرنی تھی، رزق کمانا تھا، کھانا پکانا ہے، کھانا بنانا ہے، کھانا کھانا ہے، تمام معاملات جو رزق کے حوالے سے ہیں، وہ تمام کے تمام اس کو تو آپ نے تالے میں رکھا ہوا ہے۔ رزق کی کنجی تو ہم نے چھوڑ دی ہے، وہ تو ہے ہی نہیں پاس۔ جب نماز ہی چھوڑ دی ہے فجر کی تو رزق کہاں سے آپ کو ملے گا؟ تو بہرحال جی، اس دن کے بعد سے وہ شخص وہ کہتا ہے کہ میں پلے سے باندھ کر آ گیا حضرت عمر بن خطاب کی یہ بات، اور اس جملے کو اپنے دل کے ساتھ لگا لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے فجر کی نماز قضا نہیں ہونے دینی۔ کچھ ہی عرصے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بوڑھا مزدور دوبارہ آیا، اور اس بار بڑا خوش تھا، بڑا اچھے کپڑوں میں تھا، بڑا اچھے حال میں تھا، اور عمر بن خطاب کو شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ تو آپ کی وجہ سے میں آج اس قابل ہو گیا ہوں، چند ہی عرصے میں، کچھ ہی دنوں میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ آج میں اپنا گھر بھی چلا رہا ہوں، اور میں پتہ نہیں نہ جانے کتنے کتنے گھر چھپ کے بھی چلا رہا ہوں، کیونکہ ان کے گھروں میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں ان کے گھر میں بھی رزق پہنچاتا ہوں، آج میرے پاس رزق کی اتنی فراوانی موجود ہے۔ تو فجر کی نماز میرے پیارے بہن بھائیوں، جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، لبے لباب اگر میں واقعے کا بتاؤں، ایک لائن میں اگر بتاؤں، تو اگر آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ فجر کی نماز کو کبھی بھی قضا نہ ہونے دیں، فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کریں، جتنا ہو سکے فجر کی نماز ادا کریں، کبھی مس نہ ہونے دیں فجر کی نماز کو۔ ماہ رجب کا ایک بڑا ہی خاص وظیفہ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ وظیفہ 3 نمازیں ہیں، یا ظہر کی،
یا مغرب یا عشاء، ان 3 نمازوں میں آپ کے پاس چوائس ہے، ظہر، مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا یہ رجب کے مہینے میں ہی ہے، اور رجب کے مہینے میں کسی ان 3 میں سے کسی بھی ایک نماز کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جو آگے چل کر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور یہ کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وظیفہ جب آپ کرو گے تو آپ کی زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ باقی اللہ پاک کی رحمتوں کے اوپر بھی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے اوپر بھی ہے، ہم اللہ پاک کو کس طرح سے راضی کر رہے ہیں، کس طرح سے منا رہے ہیں، ہمارے فعل کے اوپر بھی ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک ہمیں کچھ اس سے بہتر عطا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس چیز کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور تو بہرحال جی وہ ایک الگ معاملات ہے، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اور دعا مانگنا جو ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم دعائیں ضرور مانگیں گے اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے۔ تو دعا مانگنے کا جو آج ایک طریقہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، ایک خاص طریقہ لے کے آئی ہوں، وہ ماہ رجب کا خاص وظیفہ ہے۔ ان 3 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ اب وظیفے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ نے سورت یاسین پڑھنی ہے، سورت یاسین ایک بار، اس کے اوپر یہ میں 1 لکھ دی ہوں، ایک بار پڑھنی ہے۔ سورت کہف ایک بار، اس کے اوپر بھی 1 لکھ دی ہے۔ سورت دخان، یہ کوئی اتنی بڑی صورتیں نہیں ہے، سورت کہف تھوڑی سی بڑی صورت ہے۔ سورت دخان ایک بار، حامیم، سورت حامیم ایک بار، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور تھی سورت اخلاص، نہیں سورت اخلاص ابھی نہیں آپ کو بتانی، سورت یاسین، سورت کہف، سورت دخان، سورت حامیم، یہ 4 صورتیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سورت معارج 5، وہی میں سوچ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں ایک اور صورت تھی، ایک اور صورت تھی، ذہن میں آ ہی نہیں رہا۔ اچھا جی، یہ 5 صورتیں ہیں ہماری، یہ 5 صورتیں آپ نے پڑھنی ہے، ایک ایک بار ہی ان 5 کو پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ 5 صورتیں جب آپ ایک ایک بار پڑھ لو گے نا، یہ میرا خیال ہے بیسٹ وقت آپ کے لیے عشاء کا ہوگا، کیونکہ رات کے وقت ہم تمام اپنے دن کے معاملات سے فارغ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آسانی سے آپ وظیفہ یہ مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، ایک ہی سٹنگ کا وظیفہ ہے۔ یہ تمام صورتیں آپ نے ایک ایک بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 1000 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے 1000 بار پڑھنی ہے۔ اب یہ تمام عمل یہ آپ نے ایک ہی بار بس کرنا ہے، 1000 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے، ایک ایک بار یہ 5 صورتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ کر کے اول آخر آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پریشانی، کوئی حاجت ہے آپ کی، کوئی دعا ایسی ہے جو قبول نہیں ہو رہی، کوئی حاجت ایسی ہے جو مہینوں سے سالوں سے پوری ہی نہیں ہو رہی، کوئی ایسا دشمن ہے جو پیچھے پڑ گیا ہے اور آپ کو تباہ و برباد کرنے کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ ماہ رجب کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، یہ کرنا صرف اور صرف رجب کے مہینے میں ہی ہے، ابھی رجب کے کافی دن باقی ہیں آپ کے پاس، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔